बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप देख रहे हैं मित्रू न्यूज़। आज हमारे मेहमान हैं नवाब अली रज़ा खान खाकवानी साहब। ये टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के हल्का पीपी 235 और 236। मौजूदा हल्का जो है वो 2 पीपी 236 है। हल्के की तब्दीली भी हुई है। पहले इनके साथ कानगोई मित्रू थी, अब नए हल्के में जो है वो 7R कानगोई शामिल हुई है। तो नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब, आप हमें ये बताइए कि हल्के के हवाले से आप पीपल पार्टी के टिकट होल्डर हैं, तो आवाम का कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है इस मरतबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे दोस्तों तक अपनी बात पहुँचाने का, अपनी पार्टी का पर्सपेक्टिव पहुँचाने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक बात हल्के की पॉलिटिक्स की है, आपने देखा कि हम लास्ट इलेक्शन मैंने लड़ा इसी जो मित्रू कानगोई थी, जो आपकी कानगोई है, इससे अब हमारे साथ 7R कानगोई जो कि साबका पहले इसी हल्के का हमारे हल्के का हिस्सा वही हुआ करती थी, तो अब वो है। तो वहाँ भी हमारे दोस्त अहबाब कसीर तादाद में पहले से ही मौजूद हैं और हमारे साथ पहले से ही रवाबित में थे, तो हमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो इंशाअल्लाह बेहतरीन कैंपेन हमारी चल रही है उस साइड पे भी। आप क्या समझते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से, ये PDM का हिस्सा भी रही है, आपने मिल के अदम एतमाद की तहरीक चलाई और इमरान खान को आपने बतौर वज़ीर आज़म से फ़ारग किया। उसके बाद जो हालात थे, मौजूदा जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि रियासत ने मियां नवाज शरीफ साहब जो एक जेल के मफरूर भी थे, वो इश्तिहारी भी थे और वो 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर गए थे, उसके बाद जो मुक़्तदर हल्के उनके बारे में कहते रहे हैं कि ये चोर है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो जिस तरीके से उसे लाया गया है, जिस तरीके से उसे प्रोटोकॉल दिया है, रियासत पूरी हरकत में आई है, आइन और कानून की क्या धज्जियाँ नहीं उड़ी? गौरी साहब, सवाल तो आपका बड़ा बेहतरीन है। ऐसे कहा जा सकता है कि आवाम में हर आदमी जो एक ज़ी शऊर है उसके मुंह पे यही सवाल है। तो जहाँ तक बात प्रोटोकॉल्स देने की या उनको वापसी लाने की, तो मैं पहले तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि सियासी जो मैदान है, वहाँ इस मैदान में किसी लीडरशिप को बाहर ना रखा जाए। तो पहले इस हिसाब से तो मैं इसके हक़ में हूँ कि उनका वापस आ जाना। आपने देखा कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो पीपल्स पार्टी में बीबी साहिबा हयात थीं, तो उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत के ज़रिए उस वक्त भी ये जो कह सकते हैं कि भगोड़े नवाज़ शरीफ जो उस वक्त गए हुए थे एक साइन करके डील, तो उनकी वापसी के लिए राह हमवार की ताकि मैदान में आके यहाँ लड़ा जाए और जमहूरी तरीके से हम मैदान में आएँ। और आवाम का हक़ है कि वो जिसको चाहे अपना सिलेक्ट करे, इलेक्ट करे, तो आवाम का राइट है। जहाँ तक बात अब इस जो आप सिक्योरिटी की कह रहे हैं या प्रोटोकॉल्स की कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। थ्रेट्स भी होते हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा सानिया देखा था कि बीबी जब आई जिला वतनी के बाद, तो सानिया कारसाज आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एक जमे गफ़ीर था जो आज तो पेड आवाम जो 5-5 हज़ार के ज़रिए पहुंचाई गई है, तो वो एक प्रॉपर जियाला था जो बीबी के इस्तकबाल के लिए पहुंचा था। और वो आपने देखा कि उनकी तादाद क्या थी और आवाम का मोहब्बत क्या थी उनके साथ। तो वो जब आई तो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, फिर उसके बाद उन पे अटैक्स हुए और शहादत के रुतबे को पहुंची। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई सानिया ना हो, तो इस वजह से सिक्योरिटी देना भी था कि शायद जो हल्के आप मुक़्तदर कह रहे हैं, तो कल को उनके ऊपर फिर दोबारा इल्ज़ाम ना जाए। नहीं, एक मफरूर आदमी है, अदालत का वो मफरूर है, 4 हफ्तों की छुट्टी लेके गया है, नादरा अंगूठे के वेरिफिकेशन के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स मियाँ साहब को दिए गए हैं, मेरी एक राय के मुताबिक तो ये प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान का हर शहरी
ہر آدمی جو ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں رہتا ہے، یہ سب کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ سب اویل کر سکتے ہیں اور سب کو یہ دیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے کہ جو ادارے ہیں یا ریاست ہے وہ مسلم لیگ نون کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے، اور پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی کی مجھے وہ بات نظر نہیں آئی، مجھے یوں لگا ہے کہ پیپل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے منظم قسم کی۔ غوری صاحب، پرسیپشن تو یہی ہے، ہمیشہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، آپ نے دیکھا کہ کبھی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، ان کو اتارا گیا، پھر بی بی صاحبہ کا ٹائم تھا، یا جیسے مختلف ادوار آئے ہیں، تو یہ ڈکٹیٹرز نے ہمیشہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، پر ضیاء الحق کا دور بھی تھا، ایسے کئی دور آئے ہیں۔ تو ہم پیپلز پارٹی والے ہم شہادتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر آپ نے سیاست کی جنت تلاش کرنی ہے تو عوام کے قدموں میں تلاش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو جو نظریں ہیں وہ پیپلز آف پاکستان پہ ہیں، ہماری نظریں عوام پہ ہیں، ہم خدمت پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے انہی کی طرف جانا ہے۔ تو ہم ایسی کسی طاقت پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ جو پیراشوٹ کے ذریعے، پیراگلائڈر کے ذریعے آئے گی، ہم یقین ہی اسی پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے قدموں میں جانا ہے، عوام کی خدمت کے لیے جانا ہے، اپنا منشور لے کے جانا ہے، عوام کے لیے محنت اور ان کی ترقی کے لیے ہم نے پالیسیز لے کے جانی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ یہاں اب جہاں ایک ایک چک جائیں، آپ نے دیکھا کہ کہیں آپ کو 5 مرلہ اسکیم ملے گی، کہیں 7 مرلہ ملے گی، کہیں آپ کو BISP پروگرام ملے گا، کہیں آپ کو آج پاسپورٹ اور یہ آپ کا ID کارڈ ملے گا، تو کہیں بے بہا نوکریاں ملیں گی، کئی پینشنر کی آپ نے 100% تنخواہیں بڑھتی دیکھی ہیں وہ ملیں گی۔ تو یہاں بہت ساری ہمیں قدم قدم پہ پیپلز پارٹی کا جو کیا ہوا کام ہے۔ آج میں آ رہا تھا تو اس سائڈ سے میں نے دیکھا تو اسی حلقے کی آپ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کی ہے کہ آپ 66 چک سے لیں، سوک بیاس سے، اور میلسی جلہ تک چلے جائیں، میں کہتا ہوں خواب خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر گھر بجلی کے کنیکشن ایک دیہاتی ایریا میں عباس نگر لگا لیں، دکوٹا لگا لیں، آپ ٹیبا سلطان پور لگا لیں، اس طرح آگے میلسی لگا لیں، تو ایسی جگہوں پہ آپ کی گیس پہنچ سکتی تھی۔ تو میگا پروجیکٹس ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام دیکھ لیں، اسکولوں کی اپ گریڈیشن دیکھ لیں۔ تو اسی طرح ہم بلیو کرتے ہیں خدمت پہ، عوام کی طاقت پہ بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی طاقت کے ذریعے ہی ہم نے اقتدار میں آنا ہے۔ آپ پیپل پارٹی کی جو سیاست ہے وہ شروع سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو بیسک جو سلوگن ہے، ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ایک جمہوری طریقہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جو قانونی ادارے ہیں، جو ملک کے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہے، وہ ایک آئین پاکستان کے ماتحت ہیں۔ ہم بھی ایک پولیٹیکل جو بھی گروپس ہیں یا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہ کے اپنا رول پلے کریں، نہ کہ اس سے تجاوز کریں، اختیارات سے تجاوز کریں۔ تو ہم ہمیشہ، ہماری جنگ یہی رہی ہے کہ ہم نے عوام کی بالادستی پہ یقین رکھنا ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ یقین رکھنا ہے، اور یہی بڑی وجہ رہتی ہے کہ ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انبن رہتی ہے۔ اچھا، پیپل پارٹی کے چودھری اعتزاز حسن سینئر وکیل ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب بھی سینئر وکیل ہیں، وہ عمران خان کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کی فیور میں کافی سارے بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ہر بات پہ وہ سامنے ہوتے ہیں۔ تو کیا پیپل پارٹی اور PTI کا آئندہ الیکشن میں کسی بات پر متفق ہونا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے نا اعتزاز احسن صاحب کا اور کھوسہ صاحب کا، تو وہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ اب سینئر قانون دان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اگر وہ ان کے لیگل اگر ان کے لائر ہیں تو وہ اوپینین اپنی رکھ سکتے ہیں اس حساب سے۔ ایز اے پارٹی نمائندہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ جہاں تک بات کسی کے لیے کچھ اچھا کہہ دینا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کہہ لیں کہ میں عمران خان کی گورنمنٹ میں کچھ اچھا دیکھتا ہوں تو میں آج کہہ سکتا ہوں کہ اس کا یہ چیز اچھی تھی، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں۔ تو جہاں تک سوال آپ کا پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے کا ہے، دیکھیں الیکشن میں تو ہر کسی نے اپنا اپنا پرسپیکٹیو لے کے جانا ہے، اپنا منشور لے کے جانا ہے، اپنی کارکردگی لے کے جانی ہے۔ ہم نے جو بویا ہے ہم نے وہی کاٹنا ہے، تو ہم نے جو عوام سے تعلق رکھا ہے ہم نے وہی کاٹنے جانا ہے۔ تو یہ تو سوال ہے، الیکشن اپنا اپنا ہے، ہر کسی نے اپنے نشان پہ لڑنا ہے، اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑنا ہے۔ جہاں تک سوال آگے کولیشن گورنمنٹ کا ہے کہ وہاں جا کے دیکھا جائے گا کہ اگر ہمارے ساتھ ان کی بہتر کولیشن بن سکتی ہے تو سیاسی جنگ میں کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، سیاسی لڑائی ہے، ہم سیاست کو ذاتیات بناتے ہیں، سیاست کسی ذاتیات کا نام نہیں ہے، وہ کولیشن ہے ہمارا۔ اگر اتحاد ہوتا ہے، اگر ایک ایجنڈے پہ ہمارا اتحاد ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ اچھا نواب صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حلقے کے حوالے سے اب الیکشن میں جا رہے ہیں، فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کس منشور کے تحت الیکشن میں جا رہے ہیں، اور آپ کے منتخب ہونے کے بعد آپ کی پارٹی کی حکومت آنے کے بعد آپ کن کن باتوں پر لوگوں کو اعتماد میں لیں گے یا لوگوں کو اپنا پیغام پہنچائیں گے کہ آپ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ جی گور صاحب، بالکل یہ بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس پہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیسک مقصد سیاست کا تو خدمت ہے، اور دوسرا اگر آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے خدمت کا، ایک حلقے کا، اگر آپ کو کوئی لوگوں نے چننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کا درد سمجھنا ہوگا، ان کے مسائل کو آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو گلی کوچوں کی سیاست کو سمجھنا ہوگا، آپ کو ٹاؤنز کی، آپ کو وہاں کے معاملات کی، ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ وہ نہیں سمجھ سکتے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ بہترین سیاستدان ہیں، آپ کو لڑنے کا بھی حق ہے۔ تو جہاں تک جب آپ کے دل میں ان کے لیے برابری کی سطح پہ درد نہیں ہوگا کہ ایک ماں کا بچہ یا ایک بھائی کا بھائی اگر جگر کے مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، یا کڈنی فیلیئرز آ رہے ہیں اس کے، یا ہارٹ ڈیزیز آ رہی ہیں، یا ڈیفرنٹ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا جو مسائل ہیں وہ گندے پانی پینے کی وجہ سے ہیں، تو یا چھوٹی لیول پہ جو ڈسپینسریز ہیں جن کا فوری علاج ہونا، یا چھوٹے ہاسپٹلز میں میڈیسن کا اویلیبل ہونا، یا ان کو فوری ٹریٹمنٹ دینا، یا ان کی رسائی اچھے علاج تک ممکن ہونا، یا ان کے لیے ایک اچھی پڑھائی، جو ایک بڑے گھر کا بچہ جو ایک اچھے صاف ستھرے لباس میں، اچھے خوراک کے ساتھ اگر وہ پڑھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے ایک غریب آدمی کے بچے کا، جہاں سے ہماری ایک نئی نسل نے تیار ہونا ہے۔ تو میرا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ ایک بچے کے لیے اچھی تعلیم، ان کے لیے اچھا کھانا، اور ایک نوجوان جو گریجویٹ ہے یا پڑھ چکا ہے یا نوجوان ہو چکا ہے اس کے لیے ایک اچھی جو خوددار طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے نوکری کے لیے وسائل کو پیدا کرنا۔ تو انشاءاللہ میں اپنے جو باقی جو مسائل ہیں، پانی کے ہیں یا روڈ سٹرکچر کے ہیں، یہ آرڈنری چیزیں ہیں، مطلب پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے چکوک ہیں جہاں اب تک آج کے اس دور میں وہ بجلی سے محروم بیٹھے ہیں، آج کے اس دور میں۔ تو کئی میں نے حلقے دیکھے ہیں 7R میں، آپ دیکھیں کہ ان کے پانی تو بنے ہوئے ہیں، پر پیچھے بیٹھے بڑے بڑے سردار صاحبان نے ان کے پانیوں کو دبایا ہوا ہے، تو وہاں تک پانیوں کا جانا مشکل ہے، ان کی زمینیں آج لہلاتے کھیتوں سے بنجروں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو اور دوسرا ہے کہ تھانہ کلچر کا جو ایک، یا ریونیو کلچر کا جو یہاں ایک ٹرینڈ پروان چڑھ چکا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک تسلط قائم کر کے رکھا ہوا ہے سابقہ سیاستدانوں نے، کہ اس کے ذریعے انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ تو میں انشاءاللہ، اللہ پاک نے عزت دی، جو عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہترین مواقع پیدا کرتا ہے، وسائل بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ ہمت اور مجھے دیتا ہے اور میں انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہوں تو میں تھانہ کلچر کو ختم کروں گا اور برابری اور مساوات کے لیول پہ تعلق رکھوں گا دوستوں سے، اور اس جو باقی مسائل میں نے بتائے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور اچھا کھانا اور ان کے صحت کے لیے اچھے مطلب مواقع پیدا کرنا، اور بے روزگاروں کے لیے اچھا روزگار ہونا، یہ میری بہترین ترجیح ہوگی۔ اور سب سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ ایک تعلق استوار رکھیں گے، روابط میں رہیں گے،
آپ تو پھر انشاءاللہ پھر ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے دکھ درد میں خوشی غمی میں پہلے بھی شریک رہا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی شریک ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائیت سے ہٹ کر ملکی لیول پر, قومی لیول پر کون سی پارٹی ہے جو ملک کے مسائل حل کرنے میں اپنی پاپولرٹی رکھتی ہے؟ جی غوری صاحب, آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے. دیکھیں, جس جماعت نے جو ابھی سابقہ جس نے کروڑوں نوکریاں دینے کی بات کی تھی, جس جماعت نے 50 لاکھ گھر دینے تھے, لہلہات کھلیان پیدا کرنے تھے, بڑے ڈیم بنا کے کسانوں کو بڑے ریلیف دینے تھے, کچکول نہیں اٹھانے تھے, تو انہوں نے بیڑا یہ اٹھایا تھا کہ ہم اس ملک کو, اس پنجاب کو جنوبی پنجاب دیں گے, جنوبی پنجاب کی محرومی کو دور کریں گے. اور دوسرا انہوں نے پورے پاکستان کا بیڑا بھی اٹھایا تھا. تو ان کو جو آپ کہتے ہیں مقتدر ادارے, تو انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی حمایت بھی کی. آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری اور تمام اداروں نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو ہے مزید قرضوں میں ڈوبا, محکوم ہوا, جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے ایک گورنمنٹ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, پی ڈی ایم تو ہم کافی عرصے سے چھوڑ چکے ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں تھے, پر ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ کی. تو اس میں جو ہمارے پاس وزارتیں تھیں, ان وزارتوں میں ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا. جہاں تک خارجہ پالیسی تھی, ہم نے خارجہ پالیسی پہ بہترین طریقے سے خارجہ امور چلائے. ہم نے فیٹف سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو ہماری ایفرٹس تھیں, اس میں ہم نے ایفرٹس کی. تو خارجہ پالیسی پہ آپ نے دیکھا کہ شہرت میں خارجی جو پالیسیز میں, ان میں چیئرمین بلاول کا نام سر فہرست رہا. جہاں تک بات آپ نے ملک کی سیاست کی ہے, تو ہمیشہ ہمارا یہ نعرہ رہا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو یہ صرف نعرہ نہیں تھا. آپ آج دیکھیں کے پی کے میں جا کے دیکھیں تو کے پی کے میں جیالے زندہ ہے. آج آپ چلے جائیں بلوچستان میں جا کے دیکھیں جیالے ہیں. آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے. آپ کشمیر میں چلے جائیں, اب کشمیر کا الیکشن گزرا, گلگت بلتستان کا الیکشن گزرا. ہم کسی اینگل سے نون لیگ سے پیچھے نہیں رہے. تو یہ صرف محدود جماعتیں ہیں, یہ 2 جماعتیں جو آپ یہ ایک اقتدار سے گزر گئی ہے, یا آپ جو کہہ رہے ہیں جن کا والہانہ استقبال کیا گیا جن کے لیڈر کا, تو وہ تو صرف پنجاب کی جماعت ہے. اگر وہ آپ کہیں کہ ملک کی آپ کی سیاست کی باغ دوڑ سنبھالے, تو وہ صرف ایک حلقے کی بات کرنے والی, ایک پنجاب کو لے کے آگے چلنے والی بات ہے. وہ ملک کیا چلائیں گے یا ملک کی پالیسیز کو کیا چلائیں گے؟ تو ان کے دور اقتدار میں آپ نے دیکھا کہ ہر صوبے محکوم رہتے ہیں, صوبوں کا حق کھایا جاتا ہے. صرف ایک صوبے میں صرف ان کا حق لگایا جاتا ہے. تو ہم تو سب صوبوں کی بات کرنے والے ہیں, اور برابری اور مساوات. آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی میجورٹی میں آئی, کولیشن بنایا, تو آپ نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب سے آپ کا وزیر اعظم بنایا گیا. تو موسٹلی وزارتیں آپ کو پنجاب میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکل میں اپر پنجاب سے وزیر اعظم بنایا گیا. تو ہم اگر ہماری پارٹی اگر یہ چیز رکھتی تو پھر سندھ سے ہی وزیر اعظم بناتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب, ہمارا پاکستان برابر ہے, ہمارے صوبے برابر ہیں. ہم واحد وہ جماعت ہیں جو ہر صوبے میں برابری کی سطح پہ کام کرنے والے. اور ہم چاہتے ہیں, دیکھیں آج سی پیک پہ جو کام ہوا, جس کا کریڈٹ یہ لوگ لے رہے ہیں, سی پیک کا سارا کام آصف علی زرداری صاحب نے کیا. جو آپ مقتدر ادارے کہہ رہے ہیں, اس وقت انہوں نے سیکیورٹی فراہم. اب سیکیورٹی جب آئی تو وہ کیونکہ سب فائنلائز ہو چکا تھا, تو آج سی پیک پہ کام ہو رہا ہے. آپ گیس پائپ لائن دیکھ لیں, پاک ایران سے جو معاہدے ہوئے, آج گیس پائپ لائن آپ کے معاہدے کے ذریعے آپ کے تک پہنچائی گئی. تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ انرجی کرائسس نہ ہوتے اگر کئی اداروں کی انوالومنٹس نہ ہوتی. تو جہاں تک سوال آپ کے ملکی سیاست کا ہے, تو پیپلز پارٹی سے بہترین سیاست, پیپلز پارٹی سے بہترین اپنا ملک چلانے کی صلاحیت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی جو سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, کوئی ایسی پارٹی پاکستان میں ہے. یہ بتائیں کہ جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے, تو کسی بھی منتخب پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکوں گا.
جسٹ یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جب آصف علی زرداری صاحب جب ملک کے صدر پاکستان تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا ٹنیور تھا جب ایک جمہوری حکومت نے، چاہے ان کے پرائم منسٹر بدلے گئے عدالتوں کے ذریعے یا کیسز کے ذریعے، پر پھر بھی وہ 5 سال پورے کیے گئے، اور اس اپنا آصف علی زرداری صاحب کی وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے. اور ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جمہوری پروسیس پورا ہونا چاہیے، جمہوری طریقہ کار کو چلنے دینا چاہیے، اس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب عوام میں جائیں تو ہم اپنا جو ہم نے بویا ہے وہ کاٹنے کے لیے جائیں، عوام ہمیں جواب دے. ہمیں اس طرح سے کبھی عدالتوں کے ذریعے، کبھی ڈکٹیٹرز کے ذریعے جو نکالا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بند ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر جتنی قدغنیں لگائی گئی ہیں اور عمران خان پر جتنے پرچے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، کیا ان کی پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ سوری، اس کا عمران خان کی پارٹی کی بات کریں. دیکھیں، سوال ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کا حق ہے، ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے. تو ہم تو اس حق میں ہیں، جب ہم نواز شریف کو واپس لا سکتے ہیں تو ہم اس حق میں ہیں کہ عمران خان کو بھی اب کیسز اس کے جو بھی ہیں اس کا وہ سامنا کرے، پر اس کی پارٹی کو بین نہ کیا جائے، اور اس کی پارٹی یا اس کے کارکنان کو بھرپور موقع دیا جائے کہ وہ اپنا جو ان کا ایک آئینی حق ہے اس ووٹ کا استعمال کریں، اور عوام جس کو چننا چاہتی ہے، عوام کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کو چنیں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد اس کو جب پھانسی دی گئی، اس کے بعد اس کی پارٹی کو بھی کافی حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. یہی کلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، آپ اسے کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو جو آپ جوڑ رہے ہیں، میں اس سے اختلاف کروں گا. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹم بم دیا جو کہ مغربی طاقتوں کو ناگوار تھا. یہ مسلم امہ کا پہلا ملک ہے جو ایک ایٹمی ملک بنا. انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے پر اس ملک کو ایٹم دیں گے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ جب قادیانیت اس ملک میں، آج جیسے پچھلے دور میں جو عمران خان صاحب کا گزرا اس میں پروان چڑھی، اب دیکھیں کہ انہوں نے آئینی طور پہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، جس میں وہ آزادانہ حیثیت سے اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. تو آج جو ناموس کی بات ہوتی ہے، سب سے بڑے ناموس رسالت کے جو پہرہ دار ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے محب رسول ہونے کا، صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا. تو ان کو میں سمجھتا ہوں، یہ جو آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دور تک ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. باقی جہاں تک بات کیسز کی ہے یا اس طرح، تو ان پہ کوئی اتنا بڑے کیسز نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مشورے کے مطلب ایک اس ضمن میں ان کو پھانسی دی گئی جو ملک کی تاریخ میں ایک مثال ہے، جو ایک عدالتی قتل کیا گیا. تو ان کے لیے تو اتنے بڑے کیسز نہیں ہیں جن کے ذریعے ان کو کوئی اتنا بڑا سزا دی جائے، یا اتنی جو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس وقت کوڑے کھائے ہیں یا ظلم و بربریت کا سامنا اور جو گولیوں کا سامنا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اس وقت یہ سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا کہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے، نہ صحافت اتنی آزاد تھی. ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا کہ آپ عوام تک وہ بات پہنچا سکیں. آج تو سوشل میڈیا پہ بچہ چیز دیکھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن تو نہیں ہے. اینی ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ کیسز جو بھی ہوں، اگر جھوٹے ہیں تو ان جھوٹے کیسز کو ختم ہونا چاہیے. جو آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور سیاسی جو حق ہے ہر آدمی کا الیکشن لڑنا اور میدان میں آنا، کیونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، تو عوام پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی لائیں. اور کارکردگی کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے چننا ہے، اور عوام کا کرائٹیریا بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک میرٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کارکردگی کی بنیاد پہ اپنا نمائندہ چنیں. بہت شکریہ. یہ تھے نواب علی رضا خان خاقوانی صاحب، حلقہ پی پی 236، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ.